बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और इस्माइल हनिया जो हमास के लीडर थे, उनकी शहादत हुई तेहरान के अंदर और ईरानी सदर की जो तकरीब रनुमाई होनी थी उसके अंदर उन्होंने शिरकत करनी थी और हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। गेस्ट हाउस था पासदारान इनकलाब का और वहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे जब एक अटैक किया गया उस पर और उनको शहीद कर दिया गया, टारगेट किया गया, मिसाइल से निशाना बनाया गया। और ईरान के अंदर ऐसा हो जाना एक ऑब्नॉक्शियस सी बात लगती है, लेकिन देखते हैं हम कि ईरान के सदर थे और उनको भी इसी तरह शहीद किया गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या किया गया, जो भी इंसिडेंट था उसके अंदर उनकी शहादत हुई। और अब इस्माइल हनिया को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया और इसराइल की जानिब से ये सारा एग्जीक्यूशन कंडक्ट की गई थी और इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा सोगवार है, चूँकि उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन के लिए इकट्ठी तो नहीं हुई लेकिन सोग के लिए तो इकट्ठी हो जाएगी और सोग मनाते रहेंगे। सोग मनाना बड़ा आसान काम है, घर बैठ के आप रोएं, मातम करें, जो मर्ज़ी करें, ये करना आसान है, बल्कि निकलना और कुछ करना, फ़िज़िकली जिहाद करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इस्माइल हनिया की ज़िंदगी अगर हम देखें तो 1964 में पैदा हुए और 2024 तक का इनका ये दुनिया का सफ़र था। इन्होंने बड़ी मुश्किल अपनी ये ज़िंदगी गुजारी। ख़ानदान के 70 लोग शहीद हो चुके थे। 70 शहदा के बाद इस्माइल हनिया की अपनी बारी आई और इनको भी शहादत का मकाम मिला। इस दुनिया में फ़ानी से तो चले गए, लेकिन होगा क्या, ईरान के अंदर जो पासदारान इनकलाब की एक फ़ोर्स है जो कहते हैं कि हम ईरान के अंदर बैठे हैं और हम इस मुस्लिम उम्मा यानी इस्लाम का लश्कर जो निकलेगा वो पासदारान इनकलाब का निकलेगा। हमने देखा बहुत सी ऐसी बातें, बड़ी ऐसी चीज़ें आती हैं कि ईरानी फ़ौज और पासदारान इनकलाब के भी कुछ आपस में इश्यूज़ भी रहते हैं और ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस में रहते हुए वहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर सका ईरान। तेहरान अपने ही मेहमान को घर बुलाकर सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर सका और उनको शहीद कर दिया गया। कितना क्रूशल था ये और कितना मुश्किल था ईरान के लिए अपने ही मुल्क के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि शायद ऐसा महसूस होता है कि ईरान कंप्रोमाइज्ड है, ईरान के ऊपर बड़ा कंट्रोल है इसराइल का, यहूदियों का, इस सिहोनी फौज का, और वो जो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर करते हैं। क्या इस मुल्क के अंदर अभी भी वो ऑपरेट कर रहे हैं? जिस तरह से आज आयतुल्लाह ख़ामनई साहब की बात करें तो उन्होंने ये बात कह दी कि तेहरान बदला लेगा और तेहरान इसका भरपूर जवाब देगा। क्या बदला लेगा? जिस तरह पहले ईरानी सदर ने बदला लिया था, मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए थे, कुछ टारगेट्स को हिट किया, कुछ को ना कर सके और उसके बाद फिर उन्हीं की शहादत हो गई। अब फिर अगर कोई इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो क्या एक और शहादत ईरान को उठानी पड़ेगी? या ये जो इस्माइल हनिया साहब का मामला, क्या इससे हमास कमज़ोर हो जाएगी? मज़ीद स्ट्रेंथन कैसे हो सकती है इन हालात के अंदर? लेकिन क्या मज़ीद कमज़ोरी आ जाएंगे? एक बहुत बड़ा लीडर खोने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। अफनान सादिक लोन साहब भी हमें ज्वाइन करें, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन द स्टूडियो। बात का आगाज़ करता हूँ मेजर जावेद इकबाल साहब से। मेरे साहब, इस्माइल हनिया साहब की शहादत हो जाना और ये सारा मामला, ईरान के अंदर उनका तकरीब हल्फ बर्दारी ज्वाइन करने के लिए जाना और उस पर जो ईरान में समझा जाता है कि पासदारान इनकलाब जो हैं ये शायद 100% लॉयल्स हैं और ये इन लोगों की कस्टडी में होते हुए कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद उन्हीं के वहाँ पे मेहमान खाने में रहते हुए उन पर अटैक हो जाना, मिसाइल आना और फिर उससे उनकी शहादत हो जाना, किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन को सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी जिन्होंने की है, जिन्होंने करवाई, वो आप सबको पता है। उसके बाद ये हुकूमत ईरान के लिए, ईरान के अवाम के लिए और पासदारान इनकलाब के लिए इंतहाई इंसल्ट और बेइज्जती का मुकाम है कि उनके मुल्क में आके एक मिलत इस्लामिया का इतना बड़ा लीडर जो है उसको प्रोटेक्ट न कर सके और उसमें पेनिट्रेट जो एजेंट्स थे वो मुसाद के या इसराइल के, इस तरीके से पेनिट्रेशन थी उनकी, इतनी कामयाबी से उन्होंने पेनिट्रेशन की कि उन्होंने उनको उनके हिसार में ही उनको शहीद कर दिया। कितने शर्म की बात है ये ईरान के लिए, ईरान के अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए। अब लेकिन अभी आप देखें ना कि ये हम मुसलसल ये इसको वॉच कर रहे हैं शुरू से, जब से ये सानिया शुरू हुआ है साल डेढ़ साल से, कि जो इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इजरायली फोर्सेस हैं या जो ज्यूज़ का एक ग्रुप है,
جی وہ کتنے اسٹرانگ ہیں کہ 1.5-2 کروڑ پوری دنیا میں اور 7.5 ارب کو چکرا کے رکھ دیا انہوں نے، ان کو آگے لگایا ہوا ہے، ان کے وسائل، ان کے طریقہ کار ان سب سے بہتر ہے. یقیناً ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو اس قسم کی کوئی اپر ٹیکنالوجی یا اپر انٹیلیجنس موجود ہے، آئی کیو ان کا زیادہ ہے یا جو بھی سسٹم ہے ان کا بہتر ہے باقیوں سے. اور یہ اس چیز کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں انکلوڈنگ ایران، ان کے اندر ہمارے جو مسلمان ہیں ان میں منافقین کی تعداد کافی زیادہ ہے، بکاؤ مال بہت ہے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر بیچ میں موساد کے اسرائیل کے ایجنٹس نہ ہوتے ان کے بغیر یہ ناممکن تھا. 100%. تو وہ کیسی کامیابی سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے ایران کے اندر، ان کو پتا تھا کہ ہی از کمنگ ہیئر. اب یہ نہیں مجھے پتا کتنے دن پہلے یہ پلان کیا گیا ان کی وزٹ کو کہ کب آئیں گے وہ، کس طرح وہ شامل ہوں گے اس مطلب سیریمنی میں. لیکن جو بھی تھا زیادہ 10 دن کا یا اتنا ٹائم ملا ہوگا، لیکن ود ان دس شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہو سکسیسفلی دے پلانڈ کہ انہوں نے اس پلاننگ کے ساتھ پاسداران کے حصار کے اندر آ کے ان کو شہید کر دیا. تو یہ باعث شرم ہے پاسداران کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے کہ آفٹر آل یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں. یہ تو ہم اس کے اوپر پہلے بھی کافی ڈسکشن کر چکے ہیں اور میں ہمیشہ اس چیز پہ کو ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں کہ they have decided to finish this segment in فلسطین. وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ان کو اتنا مارو کہ یہ تو بیچارے اب بھی اٹھنے قابل نہیں رہے جتنا مار کھا چکے ہیں. تو یہ تو بالکل ان کو ختم کرنے کے چکر میں اب یہ ہانیہ صاحب جو تھے یہ اور ان کا ٹرائب یا ان کی فیملی، they were the major resistance یا source of resistance یا inspiration of resistance with Gaza people. انہوں نے وہی ختم کر دیا. اور آپ یہ یاد رکھیں جس وقت لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے، جس وقت انسپائریشن ختم ہو جاتی ہے، اس وقت قوم باقی بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے. وہ تو بغیر پوچھے ہتھیار ڈال لیتے ہیں. خیر یہ ہتھیار تو نہیں ڈالیں گے، ان کی نسل اس قسم کی ہے کہ they will keep fighting till end. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ they will keep fighting till end, keep dying till end. And ultimately Israelia they are going to achieve their objective. ان سب کو ختم کر دو، اس حد تک ان کو فنش کرو کہ یہ بالکل اس کے بعد آواز اٹھانے کے قابل نہ رہے. اور یہ جو ان کی ایک آواز ہے یا ان کا جو ڈیمانڈ ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہی وہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہی نہیں کرنا چاہتے، یہ دنیا کی سپر پاور یہی کرنا چاہتی ہے. آج بتا دیں ہانیہ کی شہادت پہ کس نے اس کو کنڈیم کیا؟ امریکہ نے کیا، یورپ کے کسی کنٹری نے کیا. No one has done it, no one is going to do that. سر کنڈیم نہیں کیا امریکہ نے، تو بلکہ آگے سے یہ کہا ہے کہ ہم ان کی اس ٹارگٹ کے اندر، اس اٹیک کے اندر ملوث نہیں ہیں. انہوں نے اسٹریٹلی ریفیوز کیا ہے. یہ دیکھو نا، وہ تو مطلب چور کے داڑھی میں تنکا والی بات ہے. دے آر میری اوپینین میں ان کی ٹیکنالوجیکل ہیلپ اور ان کی فائنینشیل ہیلپ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسرائیل ایٹ دیئر اون alone perhaps they can't do it. They have many sports in this. ان کو اس پورے مطلب مشن کو مکمل کرنے کے لیے مکمل انٹیلیجنس چاہیے تھی، مکمل انفارمیشن چاہیے تھی، ان کے لے آؤٹ چاہیے تھا، اس گیسٹ ہاؤس کا لے آؤٹ چاہیے تھا، وہاں کا سیکورٹی سسٹم ان کو پتا چاہیے تھا کہ کیا ہے، اور انہوں نے اس سے کیسے پینیٹریشن کیا. ہو دے ہیو ڈن دیٹ. دس آل بیسڈ آن دا انٹیلیجنس انفارمیشن پلس دیئر ایگزیکیوشن. انہوں نے ایگزیکیوٹ کیسے کیا اس پورے پلان کو. اور اس میں یس اسرائیلی انوالو ہیں، موساد انوالو ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی MI6 اور جو CIA ہے ان کی انوالومنٹ کو رد نہیں کیا جا سکتا. دے آر ایکولی انوالو ان اٹ اور دے ول کیپ ڈوئنگ اٹ. ڈونٹ تھنک کہ یہاں پہ آ کے وہ اس کو چھوڑ دیں گے، بند کر دیں گے. جہاں تک ایران کا بھی آپ نے کہا جی ایران نے کہا ہم بدلہ لیں گے، تو ایران بھی ابھی کمر تو ان کی بھی ٹوٹ چکی ہے. اتنا بدلہ لینے والے ہوتے تو اب تک کچھ کر چکے ہوتے. تھوڑا بہت انہوں نے کیا تھا ایسے ہی دکھاوے کے طور پہ. تو ابھی ایران بھی میرے خیال میں صرف بڑک بازی تک رہ گیا ہے، پریکٹیکلی وہ بھی کچھ نہیں کر رہے. یا شاید ان کے وسائل ختم ہو گئے ہیں یا ان کے وہ سلسلہ ایسا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک دو پہلوان جب آپس میں لڑتے ہیں تو جو پہلوان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو وہی جیتے گا. جو پہلوان صرف جذبے کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ پوری طرح تو کام نہیں آتا نا. وہ جذبہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو اور سپورٹس چاہیے ہوتی ہیں، کوئی اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، فزیکل، ٹیکنیکل اور کافی ساری چیزیں. تو وہ ایران کے پاس اس وقت نہیں ہے. اور
جو انٹرنیشنل فورسز جو ہیں جو اس پورے تھرڈ ورلڈ کے ڈرامے کو رچا رہی ہیں اور اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, دے آر meticulously planning it. They have created proper desk in their foreign office and in their CIA and MI, whatever the intelligences are, only for this one mission. Right. کہ how to finish فلسطین. وہ تو کر چکے ہیں, یہ تو فلسطین نہیں ہے نا, وہ غزہ کے چھوٹا سا 60,000 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, یہ تو فلسطین نہیں ہے. وہ تھوڑے سے وہ لوگ ہیں, باقی اسکیٹرڈ ہوں گے دنیا میں مختلف جگہوں پہ, تو ان کو بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. دنیا میں بربریت کی کوئی مثال ایسی نہیں ملتی جو وہاں پہ ایکسرسائز ہو چکی ہے, نہ فرسٹ ورلڈ وار, نہ سیکنڈ ورلڈ وار میں, نہ ہینیبال کے دور میں, نہ ہی منگولین کے دور میں, نہ ہی چنگیز خان نے ایسا کیا ہے, نہ ہی ہلاکو خان نے ایسا کیا, جو انہوں نے کر دیا ہے. اور اس کو 21ویں صدی میں رجسٹر کیا جاتا ہے اور ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. کون سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے جی کہ اس میڈیا کے دور میں سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس میڈیا کے دور میں اتنی انفارمیشن ہونے کے جو نام آپ نے ابھی لیے ہیں, اس دور کے اندر تو شاید انفارمیشن کے سورسز نہیں تھے, لوگوں تک یہ بات پہنچتی بڑی لیٹ تھی, کئی ملکوں تک تو بات پہنچتی بھی نہیں تھی, ریئیکٹ نہیں کر سکتے تھے. آج تو ہر چیز ہر کسی کے لیے ایزیلی ڈسپلیبل ہے, اس تک رسائی پہنچ رہی ہے, اس کے باوجود سب کام ہو. جو اس کو ریکن کر رہے ہیں وہ انسانیت کے انسانی حقوق کے لمبردار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے اچھا تو انسانی حقوق کا لمبردار ہے ہی کو نہیں, امریکہ ہے یا یورپ ہے, وہ اس کو مطلب انڈروز کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے. پچھلے پرائم منسٹر نے اپنا یو کے اس نے تو اسٹیٹ پہ کہہ دیا کہ وی آر ود اسرائیل, وی ول بی ہیلپنگ ہم ان آل دا آپریشنز. اور ابھی بہت سے ممالک کہہ رہے ہیں, ایون امریکہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ جاری رہے گی. اور آج جو اینٹنی بلنکن نے جو بات کی ہے, جو اسرائیل کے وزیر خارجہ, انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس حملے میں ملوث نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کے لیے آسانی ہو, اور یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا تو آسانی ہوگی, مغویوں کی رہائی ہوگی تو آسانی ہوگی. یہ سب باتیں تو امریکہ شروع سے کرتا آ رہا ہے, لیکن اس کی بات کو بھی کسی جگہ پہ خاطر خواہ نہیں لے کے آیا جا رہا. عفنان صادق لون صاحب, آپ کیا کہیں گے سر, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, بات یہ ہے کہ میں باعث شرم تو نہیں کہوں گا, لمحہ فکری ہے ایران کے لیے. ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ. ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ ڈرون حملہ ہے, میزائل حملہ ہے, میزائل ڈرون سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوسری کنٹری سے جو ہے اس کو چھوڑا گیا. ان کی پینیٹریشن دیکھیں آپ کتنی زیادہ ان کی ایجنٹس کی. لیکن جو امریکن ٹیکنالوجی ہے نا, وہ تھرو سیٹلائٹ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, اور ایسے سیٹلائٹس کی ان کی ٹریکنگ ہے کہ وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ تک پڑھ سکتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے موو ہوئے اور وہ میڈیا کے سامنے آئے اور پتہ ہے وہ وہاں سے ٹریک کر رہے ہوں گے تب سے انہیں, اور ٹیکنالوجی کے اگینسٹ تو وہ کچھ نہیں کر سکے. تو وہ جذبہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ہماری ٹیکنالوجی دیکھ لیں, ان کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, کہ ایران کی ٹیکنالوجی یہ تھی کہ ایرانی صدر نے جب ان کو آگے میزائلز جو ڈرونز بھیجے تھے, تو میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے تھے کہ ابھی تک وہاں پہنچے ہیں, ابھی تک یہاں پہنچے ہیں, ابھی رستے میں وہ جو ہے اس کو امریکہ شوٹ ڈاؤن کرے گا, کچھ جو ہیں وہ فورسز جو ہیں برٹش کی جو ہیں وہ شوٹ ڈاؤن کریں گے, آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. کہ مثلا وہ پورے میڈیا پہ کچھ 6 گھنٹے لگ گئے تھے وہاں پہ جاتے ہوئے. اور یہ دیکھیں کہ رات کو جب بلاسٹ ہوا ہے تب پتہ چلا کہ ہوا ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. بلاسٹ ہوا ہے, میزائل اٹیک ہوا ہے, کیا 2 بجے رات کو یہ اٹیک ہوا ہے, اور وہ نے تو حساب میں اپنے لیا ہوا تھا, وہاں سے تو نہیں, ایک میزائل اوپر سے آیا ہے اور اس نے ہٹ کر لیا. اس کے پاس ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ایسا نہیں ہے جو اس کو ٹریک کر سکے, اور ان کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے. یہ آپ دیکھیں, اس کو لنک کریں آپ, کہ ہمیں ایران کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ باعث شرم ہے. ایران پھر بھی آگے ان کی مدد کر رہا ہے, لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی وائز وہ بہت پیچھے ہے. آپ یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کچھ 100 years ہے سینکشنز فیس کر رہے ہیں. سینکشنز فیس کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ اپنے خود ٹیکنالوجی. ہم بھی دیکھیں, آپ پچھلے سینیریو میں جا کے دیکھیں کہ وہ ایرانین پریزیڈنٹ کے جو ہماری آپس میں ایک ایسا ایران کا پاکستان کے بارڈرز پہ ایسے میزائلز اٹیکس ہوئے, تو اس کے بعد ایرانی پریزیڈنٹ کا جو پاکستان آنا تھا نا, جی بالکل, تو پاکستان آنا یہ چھوٹی خبر نہیں تھی, بالکل یہ بہت بڑی خبر تھی, دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو پریشان کیا تھا. جی کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو وہ ڈکلیئر نہیں کرتا. جو اسرائیل اگر خائف ہے نا, ٹھیک ہے, ٹرکی سے بھی ہے, وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے. ٹرکی کے پریزیڈنٹ جو ہے اردوغان جو ہے, وہ بہت آگے جا کے ہم سے بات کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہ اس سے پہلے 1 دن پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اٹیک کر سکتے ہیں, سارا کچھ کریں گے, کہ انتہا ہو گئی ہوئی ہے. اور امریکنز کی جو آپ کہتے ہیں آج کیا سٹیٹمنٹ ہے, امریکن نے کہا کہ جی ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اگر اسرائیل پہ اٹیک کیا جائے گا
تو ہم اس کا ڈیفینس کریں گے. بالکل. تو آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے اگلے ہی لمحے میں جب کہہ دیا کہ ہم اس کا ڈیفینس کریں گے, یہ ساری ٹیکنالوجی امریکہ نے ہی دی ہوئی ہے. یہ میزائل ٹیکنالوجی, یہ ٹریکنگ ٹیکنالوجی, یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ان کی ہی دی ہوئی ہے. وہ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں سالوں کو. اور میں آپ کو بات بتا دوں, پاکستان جتنا مرضی اپنے آپ کو بچاتا رہے, اگلا نشانہ پاکستان ہی ہوگا. یہ میں بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ وہ ڈرتے ہیں. اگر اسرائیلی جو پہلے 2 وارز ہوئی ہیں عرب اسرائیل کی, تو پاکستانی فائٹرز جو والنٹیئرلی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے جا کے, جو ہمارے ایئر فورس کے جو فائٹر پائلٹس تھے, انہوں نے اسرائیلی کو جو ہے وہاں پہ ان کے پلینز گرائے ہوئے ہیں. اور کوئی ایسی فورس نہیں ہے جس نے, کسی عرب کے کسی اور نے نہیں ان کو گرا سکا. تو پاکستانی ایئر فورس بہت کیپیبل ہے. اس میں رشیا کا بڑا اچھی سٹیٹمنٹ آئی ہے. یہ بلاک چینج ہوگا, صرف پاکستان اکنامکلی بہت پھنس گیا ہوا ہے. اگر اس میں سے نکل جائے نا, تو پاکستان, ٹرکی, چائنا, رشیا, یہ ایک بلاک بنانا پڑے گا. اسرائیل ڈرپوک قوم ہے. اور میں یہ دیکھیں کہ اسماعیل حنان صاحب کو بڑے شہید اللہ نے کیا, بڑا اونچا رتبہ دیا ہے. 3 بیٹے ان کے شہید ہو چکے ہیں, 4 پوتے پوتیاں شہید ہوئے ہیں, ایک بہو شہید ہوئی ہے, ایک بیٹی شہید ہوئی ہے, اور 60 لوگ ان کے خاندان کے ٹوٹل شہید ہوئے ہیں. تو یہ وہ فائٹ کر رہے ہیں. 7 اکتوبر سے اب تک 60 سے زیادہ. جی 60 سے زیادہ ہو گئے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں, کیونکہ جو ملبہ پڑا اس کے نیچے کئی لاشیں ہیں, کئی باڈیز ہیں. ہمیں جی اور دیکھیں کسی کے کان پہ جوں نہیں نکلی, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ایسے واقعے ہو رہے ہیں کہ جو امریکہ بول ہی نہیں رہا. اس وار کے اگینسٹ, اس وار کے جب یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے, تو آپ کو میں نے پچھلی بار بھی کوٹ کیا تھا, میں دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ ایک 60 سال کا 70 سال کا جو انسان تھا, بوڑھا انسان تھا, اس نے وہ اسرائیلی تھا, اور اس نے اٹیک کیا اپنے کرایہ دار جو ایک عورت تھی, اس نے اپنی جان بچائی. تو اس کا 5 کے 7 سال کا محرم بچہ تھا, وہ آگے آیا تو اس کو پتہ نہیں 27 کے 28 خنجر کے وار کیے. کوئی میڈیا, کوئی انٹرنیشنل میڈیا نہیں بولا. ہمارے میڈیا میں اتنی بات نہیں. ہم نے کی تھی تھوڑی سی, جب جہاں پہ بات ہوئی تھی وہ ہم نے بات کی تھی, لیکن کچھ نہیں ہوا. اگر یہ چیز پاکستانی مسلمان نے کیا ہوتا ہے ایکسٹریمسٹ بنا کے, تو اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا, اس کنٹری کے اوپر اٹیک کیا جاتا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کل جو برٹن میں جو ہو رہا ہے کہ مسجد میں انہوں نے اٹیک کیا ہمارے, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ حالانکہ وہ جس سے وہ واقعہ, وہ جو ہم کسی کو, ہم تو پرتشدد اسلام جو ہے, تشدد جو ہے, ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ وہاں کی پیدائشی ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں. کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا. ہم مسلمان, ہمارے عرب کنٹریز کا بہت ہی, میں کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں, ٹرکی کو سپورٹ کریں. ٹرکی کو تو خیر سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہمیں ایسا کلب بنا لیے جانا چاہیے. رشیا کو بھی امریکہ نے ہمیں استعمال کیا تھا نا رشیا کو بریک کرنے کے لیے, تو رشیا کو بھی ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے ٹیکنالوجی وائز. اب آپ امریکہ کے جو ہیں وہ اتنے نہیں ہے کہ آپ کو F-16 کے اگر پوزے نہ ملے تو آپ نے JF-17 تھنڈر بنا لیا. آپ چائنیز ٹیکنالوجی میں ہو گئے, کچھ آپ نے اپنی ٹیکنالوجی بنا لی ہے. ہمت کرنی چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے. یہ وہ جس طرح قربانیاں دے رہے ہیں, یہ قیامت ہی وہاں پہ ہوئی ہے, اور ہم قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, لیکن اسرائیل انڈیا آپس میں کلب میں, رائٹ, ٹھیک ہے جی, بالکل جی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ 99 کی کارگل وار میں ساری انٹیلیجنس جو دی تھی, اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن, اور ساری انڈیا نے دی تھی, ان کی پوزیشنز کا بتانے کا سب نے کیا تھا. امریکہ پیچھے ہٹ گیا تھا. اور ہمیں چائنیز کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ مل کے بلاک چینج کرنا چاہیے, لیکن ہمیں اپنے گربانوں میں ڈال کے منہ ڈالنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ جی خان صاحب نکلے ہیں, خان صاحب نہیں نکلے. غریب یہاں پہ مر رہے ہیں, وہ بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں. ہماری بحث ہو رہی تھی ان کی بیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہمیں ان بحثوں کو چھوڑ کے عالم اسلام کو لیڈ کرنا چاہیے, اور ٹرکی کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے. لیکن اس میں ہمیں خود بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. ہم اکنامکلی ٹھیک ہو گئے تو ہمیں کوئی دنیا کی قوم نہیں پکڑ سکتی. ہم کسی سے نہیں, ہم جو ہے ہم سے ایون کہ امریکہ بھی ڈرتا ہے, وہ ہمیں جان کے اس پوزیشن میں رکھتا ہے تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکیں. ٹرکی کا ساتھ دینا چاہیے. ایران کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن ٹیکنالوجی وائز وہ ہیں, لیکن وہ جو بات کرتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں. پچھلے بار بھی انہوں نے کیا تھا, لیکن ان کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن وہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب وہ ایسا میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں کیسی کھلی دہشت گردی ہے کہ آپ کسی کی سپیس میں جا کے آپ نے اٹیک کیا ہے. یہ ایکٹ آف وار ہے.
یہ ایکٹ آف وار ہے اور پورے اسلام کے اگینسٹ وار ہے. تو ایجنٹس پاکستان کی بھی ISI بہت اسٹرانگ ہے, نمبر 1 ایجنسی رہی ہے پاکستان کی اور ابھی بھی ہے, اور اس بجٹس کے ساتھ ایسی رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ چیزوں کو دیکھیں, آگے لیڈ کریں, اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں, اپنی اندر کی جو ہماری جو ہے ساری آل پارٹیز کانفرنس بیٹھے, ہمیں اپنے ملکی مسائل بھی حل کریں اور ان چیزوں پہ بھی بیٹھے. ہمیں ان چیزوں سے نکل کے آگے کرنا چاہیے. اس وقت مسلمانوں کا وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم شرمسار ہیں. تو ایران کو پھر بھی میں کہوں گا کہ پھر بھی جو ہے وہ آگے بڑھائے, ٹرکی بڑھائے, ٹرکی بھی تھوڑی سی ہمت کرے. ٹرکی تو انشاءاللہ اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ اسرائیل ڈرپوک قوم ہے, ڈرپوک قوم ہے, بہت اسرائیلی ڈرپوک قوم ہے, لیکن اس سے زیادہ ڈرپوک تو مجھے مسلمان لیڈرز اور تمام بالکل لیڈرز نظر آ رہے ہیں. ان کی جو بزدلی ہے, یہ اس کی تو مثال تا قیامت قائم رہے گی کہ جو 7 اکتوبر سے آج تک ہو رہا ہے. ابھی پچھلے یہ اگر جولائی کی بات کروں تو یعنی جون کی بات کی جائے تو جون 2024 کے اندر جو اسماعیل ہنیہ ہیں ان کی ایک خاندان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا اور 10 کے قریب ان کے خاندان کے افراد شہید ہوئے, جس میں ان کے 4 پوتے بھی تھے اور باقی سب لوگ بھی تھے. تو یہ اٹ از اے سیریز آف انسیڈنٹس. یہ آج جو اسماعیل ہنیہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے یہ اس لیے کہ ہی واز دا لیڈر. وہ بڑے ایک ایکٹیو. وہاں پہ وار نہیں ہو رہی بلال بھائی, وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے. اس سے نسل کشی کہتے ہیں, نسل کشی تو ہو رہی ہے اور یہ وار نہیں ہو رہی. وہ ختم ہی کرنا چاہتے ہیں, وہ صرف زمین لینا چاہتے ہیں. وہاں پہ فلسطین کو ان کے جیسا ہسپتالوں پہ اٹیک, میں اس کی مثال. اب وہ بات جب آتی تھی جب ہٹلر نے کیا تھا تو وہ کہتے ہیں وہ پکچرز بھی آپ ہولوکاسٹ کی جو ہے نا آپ پکچرز بھی نہ میڈیا پہ شیئر کریں, وہ ان کا ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ اس قدر کنٹرول ہے ان کا. میجر جاوید اقبال صاحب, اسرائیل کا کنٹرول یعنی بیکاز دے ہیو اکانومی, ان کے پاس پاور ہے, اور پھر میر جعفر میر صادق جیسے لوگ جو ہر ملک کے اندر پائے جاتے ہیں, جو اپنے ملک بیچتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ تمام تر اقدام کرتے ہیں. ایران کے اندر اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اگر ان کا اپنا صدر کمپرومائز یعنی اس کی لوکیشن, اس کا ہیلی کاپٹر اور اس کی زندگی کمپرومائز ہو سکتی ہے, تو پھر اسماعیل ہنیہ صاحب کا کمپرومائز ہونا تو بڑی معمولی سی بات ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران از کنٹرولڈ بائی اسرائیل, اور وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہاں پہ کرے گا. ایران کے اندر کوئی روکنے والا نہیں ہے. اپارٹ فرام اگر یہ ہم سمجھے کہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ایران کے پاس باقی چیزیں نہیں ہیں, اس سب کے باوجود بھی ایران کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید اس ملک کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں, اینڈ دے آر دی ایجنٹس. کیا کہیں گے جاوید اقبال صاحب؟ جی, یہ میں نے پہلے یہ گزارش کی تھی, بہت لمبا چڑا میں نے اس پہ بات کی جی, کہ دیکھیں ابھی ہم یہ چیز کا رونا روتے رہے کہ جی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, تو پھر سرنڈر کر دو بھائی. حماس کے پاس بھی تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, آج تک وہ فائٹ کر رہے ہیں, آج تک لڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جس طرح وہ لڑ رہے ہیں نا, وہ لڑنا اس کا رزلٹ نہیں آ رہا, فروٹفل نہیں ہو رہا نا سر. وہ اکیلے کر کے سکتے ہیں if they don't have support. ان کو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یعنی کہ اگر حماس کی بات کی جائے تو اس جنگ کے شروع میں آغاز میں کہا جا رہا تھا کہ ہمیں مسلم امہ سے سپورٹ کی امید ہے, ہمیں سپورٹ کیا جائے گا. ان کو کسی نے کھانا تک نہیں پہنچایا, پانی نہیں پہنچایا, ان کو کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو دیٹ مینس that پوری مسلم امہ کمپرومائزڈ ہے. یس, تو یہ تو ہم اتنے عرصے سے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوئی ہلتا نہیں, کوئی بولتا نہیں, کیوں نہیں, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ. وہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں میر جعفر میر صادق وغیرہ کی, منافقین کی جو میں نے پہلے کہا تھا, ان میں 90% عبداللہ بن ابی ہیں. یہ سارے کے سارے جو مسلم لیڈرز ہیں, ان میں کون سا لیڈر ہے جو اٹھ کے بول دے یا کوئی پریکٹیکل سٹیپ لے؟ کوئی بھی نہیں, ناٹ اے سنگل ون. کوئی کبھی کسی نے کیا ہے, کوئی بولا ہے, کوئی پریکٹیکل کام کیا ہے؟ ادروائز اگر یہ سارے کے سارے یکمشت ہو کے اکٹھے اتحاد کر کے یہ سٹینڈ لیں تو اس کا یقیناً اگر 100% نہیں تو 20, 30, 40% ضرور اثر ہوگا. لیکن یہ تو کار ہی نہیں رہے. یہ کار اس لیے نہیں رہے, دے آر بینگ کنٹرولڈ بائی امریکنز, دے ہیو دیئر ایجنٹس. یہ سارے پپٹ ہیں جتنی گورنمنٹس ہیں پورے عالم اسلام کی, دے آر موسٹلی پپٹس آف امریکنز. CIA نے ان کو لانچ کیا ہوا ہے. پاکستان میں دیکھ لیں یہ کون ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا اگلا نمبر ہے, تو میں تو یہ کہوں گا پاکستان میں پری ایمیٹو لانچ ہو چکا ہے. وی آر آلریڈی انڈر اٹیک. رائٹ. اب اٹیک آج کل وہ تو نہیں ہوتے بمب مارنا ہے یا گولیاں مارنی ہے, آپ کو اکانومی کو مفلوج کر دینا اور اٹیک نہیں ہے, لوگوں کی زندگیاں محال کر دینا. دو قسم کے اٹیک ہیں صرف, ایک اکنامکس کا ہے, دوسرا میڈیا کا ہے. ان کو ذلیل کر کے رکھ دو, لوگوں کی نظروں میں گرا دو پکڑ کے. دوسرا یہ اکنامکلی ان کو اتنا ویک کر دو کہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اس نے عوام کو مفلوج کر کے رکھ دیا کہ یہ بالکل نہ بولے. یہ عوام جو ہے اتنے مر جائیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے
ان کو کھانے سے فرصت نہ ہو, ان کو یہ نہ ہو کہ یار ایسا صبح کی روٹی کھانی ہے, بچے مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, چھوڑو پر اسے مطلب ایک یعنی کہ اگر اس وقت عام آدمی کی زندگی پاکستان میں دیکھی جائے تو بڑی مشکل ہے اور اس ٹائم پہ اس کو اپنی پڑی ہے. ایک لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا, پھر پاکستان کے کچھ حالات پہ بھی بات کریں گے. تہران میں آج ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجرم اور دہشت گرد سے ہونی حکومت نے ہمارے گھر پر ہمارے مہمان کو شہید کیا اور ہمیں سوگوار کیا ہے. ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس کا بدلہ لینا بھرپور, اس قتل کا بدلہ لینا تہران پر فرض ہے. جی بالکل. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ یہ اس پہ سمبولک ریاکشن ہوگا, لیٹ می ٹیل یو, یہ سمبولک ریاکشن ہوگا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے وسائل کی, آپ کی حدود کی, آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, آپ کے اندر آپ کی صف میں منافق ہیں, آپ ایجنٹس ہیں ان کے. مثال کے طور پہ آپ پلان بھی ان کے خلاف کرتے ہیں تو پلان لیک آؤٹ ہو جائے گا, اس کے پہلے اس کے کاؤنٹر میئرز کر لیے جائیں گے, یا پلان تیار ہی ایسا کیا جائے گا جس کا آگے سے کوئی افیکٹ نہ ہو. آپ فرض کریں ایک باکسر دوسرے باکسر کو پنچ مارتا ہے, وہ پنچ جو ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں کرتا, یا وہ پنچ جو ہے اس کے پوائنٹس ہی نہیں ملتے, تو پنچ مارنے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. مے بی ایران دے ٹیک سم سمبولک ایکشن جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا, لیکن اس کا کوئی افیکٹ نہ اسرائیل پہ ہوگا نہ بین الاقوامی سطح پہ ہوگا. وہ صرف یہ شو کریں گے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا اپنا صدر مار گیا تو انہوں نے کیا کیا, وہ پہلے جو انہوں نے اٹیک کیا تھا وہ بھی ایک پھسپھسا اٹیک تھا. بلکہ صدر کی شہادت پہ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم بھرپور بدلہ لیں گے اور ہم اس شہادت کا بدلہ لیں گے. اس کے بعد آج تو اگر وہ بھرپور تھا تو یہ بھی دیکھ لیں یہ کیا بھرپور ہو. یعنی کہ جو افنان صاحب جو یہ آیت اللہ خامنائی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی ہے اور ایران اپنے ملک کے اندر ہونے والے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتا ہے. آج تک صدر صاحب کا فرض تو بدلہ تو لیا نہیں گیا, تو آیت اللہ خامنائی صاحب اس کا کیا بدلہ دلوائیں گے؟ نہیں بلال بھائی, میرے خیال میں وہ لیں گے بدلہ, اور کچھ نہ کچھ وہ ضرور کریں گے, اور کریں گے کافی اچھا, جو ہے بڑا زوردار ریئیکشن دیں گے. ابھی تو وہ اپنے پروسیس سے نکلے ہیں, نئی ٹیم آئی ہے آگے, 100 چیزیں مسائل ہوتے ہیں, لیکن آگے بھی جب انہوں نے کہا تھا کہ جب امریکن کچھ ہوئے تھے تو امریکن بیس پہ جب انہوں نے جو عراق میں تھی اس پہ جب حملہ کیا تھا تو کافی لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ کی بیس جو عراق میں ہے وہ اس پہ حملہ نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے کیا تھا. ٹھیک, تو وہ ہمت تو کر رہے ہیں نا سر, ہمت تو کر رہے ہیں, ہمت کرتے ہیں آگے کرتے ہیں. حماس کو دیکھیں, میری آپس کی بات ہے کہ حماس کو ساری سپورٹ ہی امریکہ اس کے ایران کی تھی. ٹھیک, ایران ہی اس کو چلا رہا ہے, تبھی تو وہ اس کو پنش کر رہے ہیں, اور وہ اوپنلی کر رہے ہیں. اس اوپنلی کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. جو مجاہدین دیکھیں, ٹیکنالوجی ٹھیک ہے ان کی ہے, لیکن جب آپ کی اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ فائٹ ہوتی ہے نا, اسرائیل کو تو ہمیں نہیں نا پتا کتنا نقصان ہو رہا ہے, اور وہ کتنے ان کا ایک راکٹ بھی وہ گرتا ہے نا نیچے, تو وہ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں گھروں میں. انہوں نے نیچے وہ جو ہے کافی دیر سے ایکٹ آف وار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کافی اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے تیاری نہیں کی, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. ہم سے مراد دیکھیں, آپ پوری مسلم امہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان کو جو ہے اٹامک پاور ہے, اسلامک بام بھی کہتے تھے اس کو, سارا کچھ کہتے تھے. تو جب یہ سعودیز کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, وہ فورس تو ہم سے لے لیتے ہیں, لیکن جو فائنینشلی جب آتے ہیں تو انہوں نے آگے 2 دفعہ کہا کہ تھرو IMF آئے ہیں. ٹھیک, تو IMF کے تھرو آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکن ایجنٹ ہیں, امریکن ایجنٹ ہیں, تو وہ بات ہی نہیں کریں گے. اتنا پیسہ دیکھیں, وہاں پہ حکومتیں کیا ہیں, وہاں پہ بادشاہت ہیں, بادشاہت ہیں, وہاں پہ ان کی اپنی پراپر فوج نہیں ہے, آرمی نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کو نہ ہو جائے, جس طرح مصر میں ہو گیا یا کسی کہیں اور ہو گیا. تو یہ بادشاہتیں جو شاید آج تک بچے نہیں ہوئے کہ وہاں پہ آرمی نہیں ہے. جی آرمی میں وہاں پہ بادشاہتیں ان کی ختم کرنی چاہیے, عوام میں آنا چاہیے. پھر جب عوام میں آئیں گے تو وہ اپنی بادشاہتیں نہیں بچائیں گے, پھر وہ عوام کی بات کریں گے, اور یہ ہوگا. ٹھیک, یہ ہوگا جتنا مزید باریں اسرائیل. میں تھوڑا سا جب ایسا میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں, پھر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. ایران کے اندر بھی اسی طرح پرابلم ہے کہ ایرانی آرمی کچھ اور ایکٹ کرتی ہے, ایرانی پاسداران انقلاب کی جو ایک فورس ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپس میں بھی ان کے کچھ تھوڑے سے کلیشز ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ وہ 2 ڈویژنز ان کے اپنے ملک کے اندر بھی چل رہے ہیں. آپ کمنٹ کیجیے گا. ہاں وہ تو بالکل درست ہے, لیکن کمانڈ چین آف کمانڈ میں اوپر کمانڈ تو ایک ہی ہے نا, وہ تو آیت اللہ صاحب کی ہے. وہ جس طرح ان کو ڈائریکٹ کریں گے ان کو ویسے ہی کرنا چاہیے. اگر ان میں کوئی کلیش ہے, دس مین کمانڈ از ویک, رائٹ, وہ وہاں پہ کمزوری ہے. اب جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, اس میں کسی قسم کی مسلح جدوجہد عالم اسلام کے تو کامیاب نہیں ہوگی. دے ول فیل.
اس کی بجائے ضرورت یہ ہے کوئی یہ جو مسلم ممالک ہیں اگر یہ ظاہر ہے انہوں نے مسلح جدوجہد کرنی نہیں کولیکٹیو ٹھیک تو کم از کم کوئی ایسا ڈپلومیٹک ایکشن لیں کوئی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تیار کریں کہ یہ چیزیں اس وقت فی الحال ڈائی ڈاؤن ہو جائے کوئی ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ کریں تو شاید وہ کامیاب ہو جائے اس میں میرے خیال میں زیادہ کامیابی کی چانس ہے مسلح جدوجہد کی بجائے کیونکہ ایسا ڈپلومیٹک کوئی فورم بنائیں وہ ایسا کوئی ڈپلومیسی اختیار کریں سارے مل کے کہ یہ چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جائیں آپ یہاں ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اے سی میں بیٹھ کے یہ اور بات ہے وہاں پہ زخم کھانا روز ایک ٹانگ اڑ جانا ایک بازو اڑ جانا وہ اور بات ہے وہاں پہ تکلیف بہت زیادہ ہے سر تکلیف تو بہت زیادہ ہے لیکن کوئی بھی ملک یہ کرنے کو تیار نہیں ہے نا اور کیا اسٹریٹجی بنائیں گے یہ اگر یہاں پہ کوئی کمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ غیر اسلامی ریاستیں جو ہے وہاں پر احتجاج ہوتے رہے وہاں پہ لوگوں کے پاس فریڈم تھا رائٹ ٹو پروٹیسٹ تھا ان کے پاس وہ ساری اتھارٹیز تھی ہمارے ملک کے اندر تو یہاں پہ فلسطین کے اوپر احتجاج کرنے پہ بین لگا ہوا تھا اور فلسطین کا جھنڈا لے کے احتجاج نہیں کر سکتے دیکھیں نا ہم جیسے جو چھوٹے لیول ہیں ہم تک میگر مشورہ دے سکتے ہیں معمولی سا مشورہ ہمارے مشورے کوئی اہمیت نہیں ہے نہ کسی نے سننا ہے آج تک کسی نے سنا ہے کچھ کوئی بھی نہیں سنتا لیکن یہ چلو آواز اٹھاتے رہو کمزور آواز ہے یہ ایمان کا یہ تیسرا درجہ ہے ہمارا تو اس پہ تو بولتے جاؤ نا تو اس میں جو ہمارے خیال میں جو بہتر اسٹریٹجی بن سکتی ہے اس کو ہمیں پٹ فارورڈ کرنا چاہیے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جی میں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا میرے حساب سے مسلح جدوجہد جو ہوتی ہے نا وہ ایسی جدوجہد ہوتی ہے جو جہاد ہوتی ہے اور جہاد جو ہوتا ہے نا وہ ایک کلیشنکوف سے افغانستان میں ہم نے جیتا تھا اور رشیا کو بریک کیا تھا یہ بلیڈ ہوتا جاتا ہے وہ بھی بلیڈ ہو رہا ہے اس وقت تو باقی ہم سے وہ بہت آگے قومیں ہیں کشمیر میں دیکھیں کب سے جہاد ہو رہا ہے چل رہے ہیں نا سسٹم چل رہا ہے کوئی سپورٹ ہو یا نہ ہو فلسطین میں بھی کب سے ہو رہا ہے 1948 سے ہو رہا ہے تو وہ جہاد وہ قومیں کر رہی ہیں ہم سے بہت آگے میں اپنی مثال نہیں دیتا کہ ہم یہاں پہ اے سی میں بیٹھے ہیں یا کسان کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جہاد کرتے رہیں گے وہ قومیں جہاد میں پیدا ہوئی ہیں وہ مرتے دم تک جہاد کریں گے اور مسلمان کا ایمان ہی جہاد ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایران کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ بالکل ختم ہے یہ وہ ہم سے بہت اچھے ہیں وہ اس جہاد میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ترکی بہت ہم سے زیادہ آگے جا رہے ہیں ہمیں بھی ہے ہم صرف اپنی جو ہے نا اپنے مسئلوں میں پھنسے میں ہمیں اگر اس مسئلوں سے نکل گئے ہمارے تو آرمی کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے اب دیکھا جائے تو یہ بڑی پاورفل آرمی ہے اس کو وہ تباہ کر رہے ہیں یہ مسلم ورلڈ کی بڑی پاورفل آرمی ہے یہ ٹرکی سے بھی پاورفل آرمی ہے ٹیکنالوجی وائز تھوڑی بہت پیچھے ہو لیکن یہ بہت پاورفل آرمی ہے اور یہ کیپیبل ہے یہ جنگ لڑنے کی اس کے اوپر انہوں نے انڈیا اسرائیل نے ایسے نہیں ٹیکنالوجی انڈیا کو دیتا اس نے پریشر بلڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پریشر بلڈ کرتے ہیں آپ تھوڑا سا موو کریں گے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ آپ کے کلیشز شروع ہو جائیں گے یہ فلسطین اور کشمیر ایسی چیزیں ہیں یہ عالم اسلام کو بھی دیکھنا چاہیے اور پورے ورلڈ کو بھی دیکھنا چاہیے جب تک یہ چیزیں ہوں گی یہ مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے آپ کہتے ہیں دہشت گرد آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جس کے پورے خاندان کو جس کو بچوں کو ایک ڈرون حملے سے ایک میزائل کے حملے سے ایک بمباری سے ختم کر دیا جائے گا اگر وہ بم کے امریکہ میں بلاسٹ کرے یا اسرائیل میں بلاسٹ کرے آپ اس کو دہشت گرد کرتے ہیں جو آپ اس کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کی جو ہے وہ جو ہے اس کی جو ہے جو اس کی روٹس کیا ہیں اس چیز کو یہ جب تک یہ آپ دو مسئلے حل نہیں کریں گے جہاد بھی جاری رہے گا اور یہ پرابلمز بھی ورلڈ میں رہیں گی اور میں آپ کو بتاؤں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آئے گا جب یہ کامیاب ہوں گے ہمارا مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اور یہ کبھی جہاد انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا نہ کشمیر میں ختم ہوگا نہ فلسطین میں ختم ہوگا یہ قومیں ختم ہو جائیں گی لیکن جہاد ختم نہیں کریں گے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جاوید اقبال صاحب ظاہر ہے جہاد بھی جاری رہے گا کچھ چیزیں ہوتی رہیں گی کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کے ملک کے لیڈر کمپرومائزڈ ہوں گے تو ضروری نہیں ہے پورا ملک کمپرومائزڈ ہو یہاں بہت سی ایسی لوگ ہیں بہت سی ایسے ابھی بھی بیٹھی ہوئی یہاں پہ تنظیمیں ہیں جو جہاد کر رہی ہیں جو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ تا قیامت ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ روز آخرت کا جو ہے وہ دغل نہیں بجے گا آپ مہدی کا انتظار کریں جی انتظار دیکھیں اس ٹائم پہ بھی تو لوگوں نے ساتھ دینا نا وہ یہیں سے لوگ نکلیں گے یہی کہہ رہا ہوں وہ کو باہر سے نہیں ہے کہ ابھی بھی یہی لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ تب بھی کام کریں گے اور ساتھ دیں گے بلال بھائی کشمیر میں امام مہدی کا انتظار ہو رہا ہے نہ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ تو لگے ہوئے ہیں نا ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کر ہم نہیں کر رہے بالکل میں نہیں کر رہا آپ نہیں کر رہے ہم چلیں کچھ ایک لفظ بول تو رہے ہیں نا لیکن وہ ہم سے بہت آگے ہیں وہ کسی کا انتظار یہ جو کئی نسلوں سے میرے بھائی فرما رہے ہیں نا کشمیر میں بھی جہاد ہو رہا ہے فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے
تو اس میں اگر آپ باریک بینی سے یہ کروانے والے کون ہیں, پیچھے کون ہے, ان کو کون مروا رہا ہے, یہاں پہ اسلحہ جو خرچ ہو رہا ہے اس کا بینیفیشری کون ہے الٹیمیٹ, یہ بھی ذرا دیکھیں. اور اس جہاد کا 70 سال میں 72 سال میں کشمیر میں زیرو رزلٹ, اور رزلٹ یہ ہے کہ آدھے کشمیری مارے گئے. فلسطین میں بھی زیرو رزلٹ ایکچولی سر, فلسطین میں زیرو رزلٹ, صرف ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کچھ کشمیری لیڈر وہاں سے آئے ہوئے تھے, میری اس کے علاوہ کوئی بات نہیں پسند کے لیڈر آئے ہوئے تھے, جی انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارا زیرو رزلٹ جو میرے صاحب کہہ رہے ہیں بڑے ہیں, تو کیونکہ میری بھی آدمی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہی ہے, تو میں چیزوں کو اسٹڈی بھی کر رہا ہوتا ہوں. ان کی 10 لاکھ فوج انگیج ہوئی ہے وہاں پہ, اگر وہ وہاں پہ نہ انگیج ہو تو وہ آپ کے اوپر چڑھے گی فوج. تو ایسی بات نہیں ہے. ان کا کتنا بجٹ لگ رہا ہے اس پہ, کتنا وہ بلیڈ ہو رہے ہیں. کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کشمیر کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کشمیر زیرو رزلٹ ہے, یہ ایسا زیرو رزلٹ نہیں ہے. ہم ان سے آدھا کشمیر چھین چکے ہیں. اب اس میں دیکھیں جو کشمیر چھینا ہے یہ پہلے 6 مہینے سر, وہ تو جب چھینا تھا تب کی بات ہے, یہ اس کے بعد سے آج تک کیا کیا ماری رہے ہیں وہاں پہ. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں انگیج ہوئی ہے, تو پھر ہم سرنڈر کر دیں میرے صاحب. نہیں, یہ جو انگیج ہوئی ہے نا فوج وہاں پہ انڈیا کی, اگر یہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو جائے تو کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی, نہ ان کی نہ ہماری. ٹھیک, یہ کشمیر آپ وہ بھی فوج 50% کٹ کر دیں گے, ہم بھی فوج 50% کٹ کر دیں گے. یہ جو آپ کے بجٹ جاتے ہیں یہ بجٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں گے, عوام الناس کی بھلائی کی طرف آ جائیں گے. تو یہ جو یعنی پھر کھائے جائیں گے, نہیں کھائے تو جائیں گے, بھلائی کیا ہو رہی ہے عوام کی سری دیکھ لیں, پھر کھائے جائیں گے, وہ سبجیکٹ 2 ہے. اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو فتنہ ہے کشمیر میں یا فلسطین میں, فلسطین کا ایشو سیپریٹ, آپ کشمیر کی ڈسکس کر لیں, یہ کریٹڈ ہے. No one wants to end it up. سر کہ فلسطین بھی کریٹڈ ہے, پھر I mean like یونائٹڈ نیشنز کہہ چکا. اب یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ایک ابھی کل جو ہے ان کا ڈیسیژن آیا تھا کپل آف ڈیز اگو, اور جو انہوں نے کہہ دیا کہ فلسطین کی سرزمین ہے, یہاں پہ فلسطین کا رائٹ ہے, اور اسرائیل کو فوراً سے اپنا قبضہ ختم کرنا چاہیے, اسرائیلی لوگ جو قابض ہیں وہ نکل جائیں وہاں پہ. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ ڈیسیژن دیے 2 دن پہلے, اور اس کے بعد یہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. از اٹ ریلیونٹ ٹو دیٹ؟ بالکل ریلیونٹ ہے. یہ تو ایسے ہی پریشر کریٹ ہو رہا تھا اسرائیل کے اوپر. ایسے ہی ہے, یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو ایک آدھے کسی مولوی نے اس کو کنڈیم کر دیا کہ یہ تو یار بڑا غلط ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. وہ تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, آگے اس کو کنٹینیوٹی بھی جاری ہے, اس وقت بھی کنٹینیوٹی جاری تھی, اب بھی وہی ہے. یہ کنڈیم کرنا, یہ انٹرنیٹ کورٹ جیسے جن کا کوئی مطلب افیکٹ ہی نہیں ہے, نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ اس کا آگے کوئی جنریشن ہوتی ہے. یہ تو آپ کے جو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل تھا اس نے بھی کنڈیم کیا تھا میرے خیال میں, کوئی اباؤٹ 6 months بیک اس نے کنڈیم کیا تھا بڑا. لیکن جب وہ اقوام متحدہ کا UN کا سیکرٹری جنرل کر رہا ہے کنڈیم, اور وہ مجبور اور بے بس ہے, اور وہ افسوس کر سکتا ہے اس کے اوپر, تو واٹ از دا یوز آف آل دیز آرگنائزیشنز؟ یہ سارے کے ساری ملی بظاہر تو ایسی لگ رہا ہے there is no use of them sir, کیونکہ اسرائیل تو ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ٹارگٹس پہ, یونائٹڈ نیشنز کے بڑے سکولز کو تباہ کیا گیا. یہ جو فورسز تھرڈ ورلڈ آرڈر دیتی ہیں, they will keep giving this third world order till that time ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, جب تک آپ مضبوط نہیں ہو جاتے اکنامکلی, اینڈ آف کورس اکنامکلی ہوں گے تو فزیکلی ہو جائیں گے, یا دوسری سائڈ پہ ہو جائیں گے, تو اس وقت تک آپ کسی سائڈ پہ لینڈ کرتے نظر نہیں آتے. عفنان صاحب لاسٹ بات کیجیے گا. جی بلال بھائی, یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو آپ بات کریں اس میں تو ریزولوشن 48 کی پڑی ہوئی ہے, کشمیر کی بھی, تو وہ چیزیں ہیں. جب یہ لوگ دیکھیں, وہ جو IMF ہو گیا, یونائٹڈ نیشنز کا وہ جو ہو گیا, وہ امریکہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ پاورز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے نا, جب عراق پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے تب وہ ان کی فورسز لے کے گھس بھی جاتے ہیں, افغانستان پہ کرنا ہوتا ہے تب بھی وہ گھس جاتے ہیں. یہ پاور ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے. ہمیں اس چنگل سے نکلنا ہوگا, اور میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں نا, ان کو بالکل جو ہے وہاں پہ جو ہے بادشاہ جو ہے نا, وہ بس باتیں پھر کافی آگے نکل جاتی ہیں. بہرحال یہی ہے کہ زور کو سلام ہے, ٹھیک, اور وہ جب چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن انہوں نے پاس کرنی ہے, اس پہ عمل کرانے کے لیے فورسز بھی آ جائیں گی, 15 ملکوں کی فورسز آ جائیں گی, اس میں فرانس بھی آ جائے گا, اس میں انگلینڈ بھی آ جائے گا, امریکہ لیڈ کرے گا, اس میں سارے آ جائیں گے, ٹھیک. لیکن جب یہ بات کی اب مسلمانوں کی ریزولوشنز کی بات آئے گی تو وہ کچھ نہیں ہوگا. ہمیں وہاں سے ہمیں ڈپلومیٹکلی کچھ نہیں ملنا. یہ چیزیں اسی طرح ہی ہیں, جب تک آپ اپنی پاور شو نہیں کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم تو خود اپنے ہم اٹامک پاور ہیں, ہمارے میں اٹامک پاور ایسی ہیں کہ ہماری لائٹ ہی پوری نہیں ہے, ہمارے بجلی کے بل لوگ نہیں دے سکتے. وہ روٹی کھانے کو نہیں سوچتے, وہ روز دیکھتے ہیں کہ میٹر کتنا چلا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے کیا لڑنا ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنے مسائل کو پہلے صحیح کریں, اپنے مسئلوں کو ختم کریں, آپس میں بیٹھیں. بہت دم ہے پاکستان میں, ابھی بھی بہت دم ہے, اس کے لیے خدایا سوچیں. باقی انڈیا کے ساتھ ہمارے
पीस एक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक, ना वो कश्मीर पे अगर आप कोई हल नहीं निकलेगा, डिप्लोमेटिकली नहीं निकलेगा, और बाकी हमसे ज्यादा मुसलमान उधर इंडिया में हैं, और वो मुसलमान हैं जिन्होंने वोट आपको दिया है। ठीक, ये ठीक है, ग्रेट गेम का ऐसा था, अंग्रेज ने ऐसे डिस्टर्ब कंट्री बनाई, रशिया को रोकना चाहता था, ये सारी चीजें मसले है, सारे हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन अब बातें इनसे बहुत आगे निकल चुकी हैं। जवेद इकबाल अच्छा, साहब, टाइम comment है करना तो चाह रहे मैं हैं। छोटी सी बात, जी, प्लीज। ये इससे अपार्ट है, वो ये है कि आप सबको पता है और पूरे अवाम को इस वक्त पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े चोर पकड़े गए, चोर पकड़ा गया, डाकू पकड़े गए हैं आईपीपी वाले और आईपीपी के ओनर्स, राइट, और जो ओनर्स हैं वो भी आपको पता है। बिल्कुल ऐसे। तो जो ओनर्स हैं अगर वो चोर हैं तो दे शुड लेकिन तकलीफ की बात ये, तकलीफ की बात ये कि जितना हमारा आर्मी का बजट है तकरीबन उतने ही पैसे बिला वजह इनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में हर साल दिए और जाते हैं। That is ridiculous. वो इंडिविजुअल्स की जेबों में जा रहे हैं, individuals जो की इंडिविजुअल्स हैं वो 40 खानदान है, 40 खानदान है जिनको ये जी। पैसा मिलता है। अब उसका हल जो है मेरी नजर में ये है, अगर ये कर लें, ये इन्होंने तो नहीं करना, ये खुद चोर बैठे हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ठीक। ये सारे उसमें शामिल हैं चोरों में, ठीक है। लेकिन जो साहब मुक्तदर लोग जी। हैं उनको इसके ऊपर अवाम के साथ मोहब्बत, इश्क का जज्बा डिस्प्ले करना चाहिए, Right. और आईपीपीज को नेशनलाइज कर दे फौरी तौर पे। नेशनलाइज कर आईपीपीएस को जी खत्म ही कर दें, आईपीपीएस को खत्म देना कर दें। चाहिए। सोवरेन गारंटीज हैं, जो भी मामलात हैं उनको सेटल अप करना चाहिए। अब मेरे गेस्ट का और नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।